बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 मैं हूँ आपकी मिस नौशीन, आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपनी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 89, ठीक है, 89 पर हमारा उन्वान है शेख चिल्ली। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रम का। आज हम इसकी जो है वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप सब अपनी उर्दू की किताब निकाल लें और मेरे साथ जो है मैं पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, शेख चिल्ली जो हैं वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले को। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो पढ़ेंगे कि कौन सा आम है और उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब ध्यान से सुने। आप यकीनन मैंने सफ़ा नंबर आपको बताया ना, सफ़ा नंबर 89। ठीक है, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये शेख चिल्ली साहब हैं कौन। तो चलिए हम आपको इनकी किस्से सुनाते हैं। शेख चिल्ली साहब को एक रोज़ सुबह ही सुबह उनकी अम्मी ने जगाया, यानी उठा दिया, और फिर नाश्ते के बाद उन्हें अंडे लेकर शहर में बेचने के लिए रवाना कर दिया। साथ में दोपहर का खाना भी बांध कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब हमारे शहर की तरह हर कदम पर सवारी यानी रक्षा, बस वगैरह की सहूलत ना होती थी और लोग मीलों पैदल सफ़र किया करते थे। ठीक है, यानी बहुत पुराना किस्सा सुनाया जा रहा है। तो जनाब वो निकले घर से। चलते चलते जब थक गए तो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इतनी देर में उनके गांव का एक आदमी उन्हें पहचान कर उनके पास आ बैठा। शेख साहब को भूख लगी, खाना खाना शुरू किया तो उस शख्स को भी साथ खाने की दावत दी। खाना खाते खाते जब उन्होंने पूछा कि शेख चिल्ली कहाँ जा रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आ गया। यानी शेख साहब जो थे, उन्हें गांव का एक शख्स जो मिला था, उसने जब शेख चिल्ली कहकर पुकारा तो शेख साहब को गुस्सा आ गया इस तरह पुकारने पर, और उन्होंने नाराज़गी से कहा कि आइंदा मुझे शेख चिल्ली ना कहना, बल्कि सिर्फ शेख साहब का कहकर पुकारना, क्योंकि मैं इस रियासत का होने वाला राजा हूँ। राजा यानी बादशाह मुल्क का। ठीक है, बेटा सफ़ा नंबर 90 पर आ जाइए। वो शख्स हैरान हो गया तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं ये अंडे बेचकर मुर्गी ख़रीदूँगा जो मेरी अपनी होगी। अब जो है शेख साहब ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से उन्हें शेख चिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि शेख साहब क्या क्या बातें कह रहे हैं। शेख साहब कह रहे हैं कि वो अंडे बेचकर जो है मुर्गी ख़रीदेंगे, और वो मुर्गी जब अंडे देगी तो उससे बच्चे निकलेंगे। जब बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी तो उनको बेचकर बकरियां ख़रीदूँगा, और उनसे फिर बहुत सारी बकरियां, यानी एक बकरी ख़रीदूँगा और फिर उससे बहुत सारी बकरियां। फिर जब बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी तो उनको बेचकर गाय, और फिर जब इसी तरह बहुत सारी गायें हो जाएंगी तो उनको बेचकर ज़मीनें ख़रीदूँगा। फिर मैं इस इलाके का अमीर तरीन इंसान बन जाऊँगा। तो उस वक्त का राजा ख़ुद आकर मुझसे कहेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता कबूल कर लो, तो मैं कहूँगा सोचेंगे, लेकिन फिर मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँगा। तो जनाब शेख चिल्ली हुए कि नहीं हुए? कहाँ से शुरू हुए थे? अंडों से। अंडे लेकर निकले हैं बेचने के लिए, और क्या क्या सोच लिया उन्होंने ख्यालों में ना। ठीक है, वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा मंसूबा है। आप तो जनाब बहुत दूर की सोचते हैं। अब ये किसने कहा? वो गांव का शख्स जो शेख चिल्ली साहब को मिला था रस्ते में, उसने कहा कि आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। उस शख्स ने एक लंबी जमाई ली और कहा कि भाई अभी तो आपको शहर जाकर अंडे बेचकर
مرغی خریدنی ہے اور ٹہلتا ہوا چل دیا. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے جو ہے اس شخص نے ایک طرح سے مذاق اڑایا شیخ چلی صاحب کا, کیونکہ جو باتیں شیخ صاحب نے کہی تھی وہ واقعی ایسی تھیں کہ اس کے اوپر ہنسی آ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہمارا اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے بیٹا, صفحہ نمبر 9090 پر ہی ہیں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شیخ صاحب نے بھی شہر کا رخ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تو وہاں پہنچنے میں خاصا وقت لگتا تھا. لیکن کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ سفر کرنے کے لیے سواریاں جو تھیں وہ بہت کم ہوتی تھیں اور لوگ پیدل سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو بہت زیادہ وقت درکار تھا وہاں تک پہنچنے میں جہاں انہیں انڈے فروخت کرنے تھے. لیکن جناب شیخ صاحب کو تو کھانا کھا کر نیند آنے لگی, لہٰذا سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں. اب وہ لیٹے سوچ رہے تھے کہ راجا کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد بڑا سا محل ہوگا, خوبصورت سی بیوی ہوگی اور پھر ہمارے محل میں ہمارے بہت سے بچے ہوں گے. بچے تو مجھ سے بہت ہی فرمائشیں کریں گے کہ مجھے یہ چاہیے اور وہ چاہیے, اور پھر کبھی یہ چاہیے اور وہ چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب وہ مجھ سے پیسے مانگیں گے تو میں انہیں ایسی ٹانگ ماروں گا اور اپنے سے دور کر دوں گا. اب یہ ساری باتیں شیخ چلی صاحب جو ہے اپنے خیال ہی خیال میں آگے سے آگے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوچتے چلتے جو انہوں نے ٹانگ ہلائی, ٹانگ جا کر انڈوں کی ٹوکری سے ٹکرا گئی. تقریباً سارے ہی انڈے گر کر ٹوٹ گئے. ٹوٹے ہوئے انڈے دیکھ کر سوچیں ذرا کہ شیخ چلی صاحب کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ہائے میں لٹ گیا, برباد ہو گیا کہتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوئے ہوں گے, اور وہاں یقیناً امی سے بھی ان کا جوتیوں سے استقبال ہوا ہوگا. تو شیخ چلی تھے نہیں تھے کہ انڈے لے کے چلے تھے اور محل کے راجا کی باتیں کر رہے تھے, اور آخر میں کیا ہوا کہ وہ انڈے ہی ٹوٹ گئے جس کے اوپر پوری کہانی انہوں نے سوچ لی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اگلا قصہ جو ہے اس میں بیٹا آپ کو 3 قصے جو ہے وہ شیخ چلی صاحب کے بارے میں سنائے گئے ہیں. ایک قصہ یہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا, اب یہ یہاں سے اگلا قصہ آپ کا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور قصہ سنیے. شیخ چلی نے ایک بنیے سے کچھ روپے ادھار لیے تھے. بنیے کہتے ہیں بیٹا جہاں سے ہم گروسری وغیرہ لاتے ہیں نا, جیسے دال چینی وغیرہ آٹا, یہ سارا سامان جو جس اسٹور سے لے کر آتے ہیں تو وہاں جو شاپ کیپر ہوتا ہے اس کو بنیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اچھا ادھار لیے تھے مگر لوٹانے میں دیر پر دیر کر رہے تھے. ایک دن شیخ صاحب اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے تو بنیا غصے میں بھر کر پہنچ گیا اور بولا, یعنی بہت غصہ آ رہا تھا بنیے کو, اور وہ شیخ صاحب کے پاس پہنچ کر بولا میرے پیسے لوٹاتے ہو یا نہیں. شیخ صاحب نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا اور پھر بولے میرے ذمے تمہارے کتنے پیسے ہیں. پوچھا اس سے کہ میرے ذمے تمہارے کتنے پیسے ہیں. بنیا بولا 45 روپے یعنی 45 روپیز. ٹھیک ہے, شیخ صاحب نے کہا 45 یعنی 5 اور 40. اچھا, ان میں سے 15 تو میں ہفتے بھر میں ادا کر ہی دوں گا. اب جو ہے شیخ صاحب نے سوچا کہ بنیا جو ہے وہ سر پر آ گیا ہے, دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بے عزتی ہوگی, اس لیے اس نے جھوٹے سچے جو ہے وعدے کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تو کیا کہا بنیے نے کہ 15 روپے تو ہفتے بھر میں ادا کر دوں گا, 10 روپے کا اناج تم میرے پاس سے لے جانا. 15 اور 10 یہ ہوئے 25. ٹھیک ہے, 25 روپے کا حساب جو ہے انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ ادا کر دیا خیالوں میں, کیونکہ شیخ چلی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. باقی کتنے رہے؟ بنیے نے کہا 20. شیخ صاحب بولے 15 تو میں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کروں گا. اب وعدوں پہ وعدے کیے جا رہے ہیں شیخ صاحب نا. 20 میں سے 15 رہ گئے. ٹھیک ہے, باقی کتنے رہے؟ بنیے نے جواب دیا 5. شیخ صاحب نے جیب سے 5 روپے نکالے اور بنیے کو دے کر کہا یہ لو اپنے 5 روپے, لیکن تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اتنے سے روپے کے لیے مجھے اتنے لوگوں میں ذلیل کیا.
اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا حساب بے باک ہو گیا ہے، یعنی میں نے ادا کر دیے تمہارے پیسے، روپے جیب میں ڈالو اور دفع ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رہے کہ اب مجھے عمر بھر منہ نہ دکھانا، میں تم جیسے بے ادب لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا شیخ چلی صاحب نے؟ بڑی بڑی باتیں کریں اور بہت سارے وعدے کیے اور 5 روپے تھما کر بنیے کو اور کہا کہ تمہارا حساب بے باک ہو گیا ہے، اب تم یہاں سے جاؤ۔ کیا حساب چکتا کیا شیخ چلی صاحب نے؟ بیچارہ بنیے اپنا منہ لے کر واپس چلا گیا۔ تو یہ تھا شیخ صاحب کا دوسرا قصہ، اور اب جو ہم قصہ پڑھیں گے وہ تیسرا اور آخری قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں بیٹا صفحہ نمبر 92 پہ، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ شیخ چلی گھر میں اکیلے تھے، گھر کے تمام افراد کہیں گئے ہوئے تھے، وہ اگلے دن آنے والے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شیخ چلی صحن میں ایک درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھٹ پٹ جیسی آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دبلا پتلا آدمی درخت کے سہارے ان کے صحن میں اتر آیا اور آہستہ آہستہ ان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سرہانے یعنی تکیے والی سائڈ جو ہوتی ہے جہاں ہم بیڈ پہ تکیہ رکھتے ہیں، اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ چکے تھے اور اطمینان کر لیا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ چکے تھے اور اطمینان کر لیا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ چپ سادھے لگے وہ اسے دیکھ چکے تھے اور اطمینان کر لیا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ چپ سادھے لگے۔ کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد انہوں نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، یعنی کہ شیخ چلی صاحب جو تھے وہ چور کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور چور انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ شیخ چلی نے چور کی کلائی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ چور جب تھک گیا تب انہوں نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا، یعنی جو اس نے اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا، ڈھانکا ہوا تھا، اس کو ہٹایا اور کہنے لگے، او ہو، تم تو محلے کے نہیں لگتے، شاید پڑوسی شہر سے آئے ہو۔ چور نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اسی حالت میں اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے اور دفتر کوتوال کی جانب جانے لگے، یعنی دفتر کوتوال یعنی چور تھا تو اسے تھانے کی طرف لے جانے لگے تاکہ اس کو پکڑوایا جا سکے۔ اس دوران انہیں یاد آ گیا کہ وہ پگڑی پہننا بھول گئے ہیں۔ بغیر پگڑی کے اگر کوتوال کے سامنے جاؤں تو کیسا لگے گا؟ وہ یہ سوچ کر آگے جانے سے رک گئے اور چور کو نصیحت کی کہ تم یہیں ٹھہرو، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنا ورنہ حشر برا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر پگڑی لانے گھر چلے گئے اور جب پگڑی پہن کر دوبارہ اس مقام پر پہنچے تو چور کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا، یعنی چور جو تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ موقع غنیمت جان کر فرار ہو گیا۔ چور فرار ہونے کے بعد شیخ چلی مایوس گھر واپس آ گئے۔ یہ تھی تیسری اور آخری کہانی شیخ چلی صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمارا یہ عنوان جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے یہاں پر، اور اب جو آپ کو اس عنوان کے حوالے سے جو آپ کو مشق دی جائے گی وہ میں نے اچھے سے آپ کو یہ سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، اسی میں سے آپ نے جو ہے وہ یہ کام مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے وقت پر اس کو سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔